हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। 2 रोज़ कबल चिन्योट के एक मज़ाफ़ाती इलाक़े है मौज़ा आसिया, वहाँ पर एक मस्जिद में एक नौजवान ने 70 साला वलीउर रहमान जिनका ताल्लुक़ तबलीगी जमात से, उनको कत्ल किया और उनके एक साथी जो हैं उनको ज़ख्मी किया। और बाद में ये वजह सामने आई कि ये जो वाक़या है ये तौहीन मज़हब का है। इसमें हुआ ये कि इनकी कोई बहस मुबाहिसा हुआ किसी बात के ऊपर, और उसके बाद अगले रोज़ वो दोबारा आया और दोबारा आकर के उसने सोते हुए रात के तकरीबन 1:30 बजे उसने ये वार किया वलीउर रहमान साहब पे, जिनकी उम्र 70 साल है। और उनके साथ जो दूसरे उनके साथी हैं अब्दुल्ला, जिनको अब अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में दाखिल किया है, वो भी ज़ख्मी हालत में हैं। इस पर ख़ासा सोशल मीडिया पर भी बहस हुई और दोबारा से इस पे मैं एक छोटा सा बयान बता दूं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो हैं वहाँ के चिन्योट के, वो ये कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि मुख्तलिफ़ मदारिस में मुख्तलिफ़ मसालिक के उलमा जिस तरीके से तालीम दे रहे हैं, इससे फ़रक़ा वाराना मुनाफ़रत तो बढ़ ही रही है। उनके ये कहा था कि अगर इन उलमा ने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा ना किया तो ऐसे वाक़यात और भी हो सकते। इस वाक़े के बारे में हमने जो SHO हैं मकामी, उनसे भी बात की, तो उनकी ज़बानी सुन लीजिए कि क्या हुआ था। कराची से जमात आई हुई थी तबलीग के लिए। इकराम नामी नौजवान जो इसी गांव का रहने वाला था, इससे इनकी कोई बहस मुबासा हो गया मजहबी तौर पे, तो उसने इख्तलाफ किया और रात को ये बात दिल में रख कर रात को उसने उन पर कसी से हमला कर दिया। एक शख्स को कत्ल और दूसरे को शदीद मजरूब। हमने मौका पर पहुँच कर उसको गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद करके हवाला जुडिशरी। जी वो सर। अच्छा, एक तो आपने ये तो वाक़या हुआ ही, या फिर आपने एक मकामी एहलकार से भी कहा कि जी उलमा ये करें, तो ऐसा नहीं होगा। होता ही उलमा तो ओवरऑल ये करते ही हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल जो है वो उसकी केमिस्ट्री क्या है। मसलन ये जो कातिल है मोहम्मद अकरम, इसके बारे में एक और मस्जिद है करीब की, उसके इमाम हैं मौलवी अल्लाह यार। उन्होंने कहा कि ये जो अकरम है ये बज़ात ख़ुद हाफिज़ कुरान है और सरगोदा के मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में पढ़ता है। अब मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना जो है उनका एक चैनल भी चलता है, अगर आप वो चैनल देखें उसमें लाख बातें होंगी, लेकिन कभी वहाँ डायरेक्ट मैंने नहीं देखा कि वो तशद्दुद की हो। वो बाकी उनके ज़ाहिर है कि डिबेटेबल है चीज़ें। अब ये छुट्टी पे आया हुआ था, बाजमात नमाज नहीं पढ़ता था बकौल मौलवी अल्लाह यार के, ये अलग से अपनी नमाज पढ़ता था। इसका कहना यह था कि मैं जो इमाम है इससे ज़्यादा जानता हूँ। ये अपने तई एक अंजुमन था। ठीक, तो अब जाहिर है कि इस जहनी कैफियत के साथ फिर आपका पता नहीं किन लोगों से रब्ता है किन से नहीं है, फिर आप एक खुद अपना एक वर्ल्ड थीसिस बनाते हैं कि बेशक मैं चूँकि जानता हूँ लिहाजा मेरी राय में ये गलत है और ये सही है। तो ये सारे मुहर्रिकात है। एक और साहब हैं वहाँ, एक काउंसलर, उन्होंने कहा कि हमें ये तो नहीं पता कि बहस क्या हुई होगी, लेकिन ऐन मुमकिन है कि चूँकि एक बहस है देवबंदी और बरेलवियों में कि रसूलुल्लाह बशर थे या नूर थे, तो उस बहस में हो सकता है वो बहस हुई हो और इसमें ये साहब जो हैं इश्तियाल में आ गए हों, फिर ये गए, फिर आधी रात को आए, फिर कई लेके आए और कश्ती से वार करके जो है उसे हलाक कर दिया। यहाँ तक तो ठीक है, मतलब पुलिस ने पकड़ भी लिया उनको, वहाँ आला कत्ल समेत गिरफ्तार भी कर दिया, लेकिन उसके बाद वेबसाइट्स के ऊपर एक जो सोशल मीडिया के ऊपर इसको ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे उस शख्स ने को बहुत बड़ा काम कर दिया है। जो एक जमात है लब्बैक या रसूलुल्लाह, उनका एक रिसालत मीडिया के नाम से भी पेज आता है, तो उसके ऊपर इसको इस तरह से प्रमोट किया जा रहा है कि जैसे इन्होंने को बहुत अच्छा काम किया है। तो उस लिहाज से अब देखिए, अच्छा ये नया ट्रेंड है, ये खतरनाक इतना नया नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ये हमने पहले भी देखा था सलमान तासीर के कत्ल के बाद एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ये एक बहुत पुराना ट्रेंड है, ठीक है। अब देखो, एक लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है, ठीक है। आपने अभी
اس کے بارے میں بتایا بھی صحیح کہ اس کی کیا ذہنی کیفیت تھی. یہ بھی ہو سکتا ہے. ویسے بھی ہمارے میں ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے کی کیفیت ختم ہو گئی ہے, اور جہاں تک مذہب کا سوال آتا ہے تو ہم تو ایک دوسرے گلے کاٹنے پر آ جاتے ہیں. حالانکہ اگر میں نے یہ سمجھ لیا تو بس ختم ہے نا, کہ آپ ہیں تو پھر آپ گئے. افسوس کی بات ہے کہ بار بار ہمارے دین میں یہی کہا گیا ہے کہ امن قائم کرو, رواداری, لیکن ظاہر ہے آپ اندھوں کو کیا بتائیں گے گلاب کا رنگ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چھوڑ دے وہ بات. ایک فضا بنائی گئی ہے, آپ نے ابھی ذکر کیا تحریک لبیک کا. اب جی, اور آپ نے بھی کہا کہ جو مدنی چینل ہے اس میں آپ نے کبھی ایسی بات نہیں دیکھی. آپ نے نہیں دیکھی, میں نے بھی نہیں دیکھی, اور میں اس کو کافی ریگولرلی دیکھتا ہوں. جو ٹریڈیشن رہی ہے بریلوی مسلک کی, وہ کبھی ملیٹنسی کی طرف نہیں تھی. ہمیشہ رواداری اور صوفی ایک اپروچ, اور دوسرے مذاہب اور فرقوں کے ساتھ تھوڑا سا بالکل, یا کم از کم اوپنلی کبھی وہ کنڈیم نہیں کرتے تھے. انفارچونیٹلی, اور یہ کافی سالوں سے یہ ہم ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں, یہ انڈر گراؤنڈ رہتی ہے کہ بریلوی مسلک کے اندر بھی انتہائی پسندی بڑھ رہی ہے. میجورٹی ابھی ایسی نہیں ہے, لیکن یہ ایک ٹرینڈ شروع ہوا ہے. یہ سنی تحریک سے سٹارٹ ہوا تھا. جی ٹھیک ہے. انہوں نے سب سے پہلے یہ نعرہ دیواروں پر لگایا تھا, گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا. وہ ایک نیش مارکیٹ ڈھونڈ رہے تھے, کیونکہ جو بریلوی اور دیوبندی کی کمپٹیشن چل رہی تھی اس میں بریلوی پیچھے رہ رہے تھے, اور دیوبندی جماعت جو ہے وہ دیوبند مسکت سے ہے. ٹھیک ہے, اور عام طور پہ تاثر یہی ہے کہ دیوبند جو ہیں وہ زیادہ سختی کے ساتھ جو ہیں اس طرح کی باتوں کو لیتے ہیں. بے شک, اور انفارچونیٹلی کافی گروپس کی وجہ سے یہ ایک بلیک مارک بھی آ گیا تھا دیوبندی مسلک پہ کہ یہ بہت زیادہ ایکسٹریم ہے. ظاہر ہے کہ اکثریت ایسی نہیں ہے. یہ جو چنیوٹ میں جو واقعہ ہوا ہے, آج میں پڑھ رہا تھا فرنٹیئر پوسٹ اخبار میں, نعمت خان صاحب کی ایک رپورٹ ہے. رپورٹ کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ آپ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو اپنے ریڈار میں لائیں. ان کی کارروائیاں ملیٹنٹ ہوتی جا رہی ہیں, اور خاص طور پر یہ حوالہ دیا گیا ہے کہ کافی پنجاب میں انسیڈنٹس ہوئے ہیں جہاں ان نے دیوبندیوں پر اور تبلیغی جماعت والوں پر حملے کیے ہیں اور کنفرنٹیشن ہوئی ہے. اب ان کی بھی کیا بیک گراؤنڈ ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وجود میں آئے کہ ممتاز قادری کو رہا کرو. ٹھیک ہے جی, اس وقت ایک امبریلا گروپ بھی بنایا گیا تھا, ٹھیک ہے, تحریک رہائی ممتاز قادری. اس میں وہ کچھ ماہ چلا, پھر پھانسی کے کچھ مت بعد جو ہارڈ لائن علماء تھے وہاں پر وہ چل گئے, انہوں نے بنائی تحریک یا لبیک. اب اس سے کچھ ماہ پہلے یہ جو بات آج نعمت خان صاحب کر رہے ہیں وہ ضیاء الرحمان صاحب نے کی تھی, دی نیوز کے رپورٹر, اور کراچی پر ان کی بہت اچھی رپورٹنگ ہوتی ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز وارن کر رہے ہیں کہ دس گروپ از بیکمنگ مور اینڈ مور ملیٹنٹ. راجہ خطاب جو ہیں سی ٹی ڈی کے, جی, انہوں نے تو اتنا بھی کہا ہے کہ دے ول بیکم دا نیکسٹ لشکر ایک جھنگوی. یہ بات بھی ہوئی ہے. اچھا, پہلے تو ان لوگوں نے ٹیسٹنگ کی نا, ڈی چوک میں بہت بڑا جلسہ ہوا, بالکل ٹھیک ہے, شو آف اسٹرینتھ, اسٹریٹ پاور. کراچی میں بھی آپ کو پتا ہے کہ ان کی کارروائیاں ہوئی تھی, کراچی پریس کلب. اس کے بعد وہ تصویریں تھیں مسک کی تھیں. پھر آرٹس کونسل کے کونے پہ ایک مظاہرہ ہو رہا تھا, اس پہ بھی پتھراؤ کیا تھا. اور پھر سلمان تاثیر کی برسی پر لاہور میں بھی ایک ٹھیک ٹھاک بڑا جلسہ کیا تھا. اور پھر جی جب یہ 4 بلاگرز جنوری میں اٹھائے گئے, غائب ہوئے, اس کے بعد یہ جو ہے لبیک یا رسول اللہ کے قائد ہیں رضوی صاحب, خادم حسین رضوی, انہوں نے ایک تقریر کی جی اس پس منظر میں. جی, تو اس سے آپ کی جو بات ہے کہ یہ اب ایک مسئلہ ہو سکتا ہے, یہ جو اخبارات میں آپ بتا رہے ہیں, جی جی, تو اس تقریر سے تھوڑا سا اس کا ملتا ہے. جب وہ اٹھائے گئے بلاگرز تو اس کے بعد خادم حسین رضوی صاحب نے اپنے مریدین کے جھمگٹے میں کیا کہا تھا. یہ انٹرنیٹ پر رسول اللہ کے بارے میں بات کرنا رہ گیا, انہاں دی نسلاں نوں سزا دیو. چلے ہن تو تواڈے موقع بنیا, تسی تے ویسے ہی پولیس مقابلے چ مار دیندے ہو بندے. جاندے پیچھے جی ایک ہور کار آ گئی سی, ہاں جی, اسی لے جا رہے سی, پیچھے ایک ہور کار آئی. ہن موقع ہے کئی کاراں لے آؤ, سمجھ آئی, تے ایہو جہا ہتھیار لے جاؤ کہ کتے بھی سونگ کے پرا ہٹ جان کہ یہ تو کھان والی شے ہی کوئی نہیں, تو گستاخی رسول دے یہ تو مردار پیس. تو قیامت تک عبرت بنن, قیامت تک انٹرنیٹ تے بیٹھے 1000 واری سوچے کہ جنہاں حضور دے بارے گل کیتی سی انہاں انجام کی ہویا. سدا رہنا کوئی نہ چلے ہو, پھر ویکھنا تہاڈی بھی مزار بن دین کہ نہیں بن دے.
سانو 10 دینا سی اسی ماریا کیوں جی مزار میں بنوا دیاں ہاں پکی بات ہے تسی انہاں حضور دے گستاخاں نو جیڑا مارے مزار میں بنواواں گا اودہ ہاں جی جے انعام کوئی کہندے ہو تو میں مجمع اعلان نہیں کردا میں منگنا بھی پیا پوری قوم کو تو میں مانگ کے تانوں پیسے دے دسو کتنے لینے تسی انہاں نو تو یہ جناب خادم رضوی اور صاحب کوئی میرے خیال میں اس کے بعد کوئی کارروائی ایس سچ ہوئی نہیں ہے نہیں زیرو اچھا میں نے چونکہ عرض کیا تھا کہ یہ جب بلاگرز اٹھائے گئے تھے تو اس کے بعد کا یہ ہے معاملہ چلی تھی. اچھا یہ جو 4 بلاگرز اٹھائے گئے تھے ان میں سے جو 3 ہیں انہوں نے ٹویٹ پہ بہت عرصے بعد اتوار کو جو ہے وہ تصویر کا دوسرا رخ پیش کرنے کی ضرورت کی ہے. آپ ان سے بحث کر سکتے ہیں پوائنٹس اٹھا سکتے ہیں لیکن یہ ان کی ورژن ہاں یہ ان کا ورژن جنوری میں اغوا ہوئے تھے میں وہ عرض کرتا ہوں جیسے انہوں نے وقاص گرایا ہے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی 4 جنوری کو مجھے 6 جنوری کو عاصم سعید اور اسی شام سلمان حیدر غائب ہوئے. ان کا تعلق تینوں کا بھینسا کوئی فیس بک پیج تھا اس سے جوڑا گیا اچھا اس سے جوڑا گیا. اس وقت بھینسا کے ٹویٹر اور فیس بک پیج پہ جب سلمان حیدر اٹھائے گئے تو یہ خبر لگ چکی تھی. اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ ایڈمنسٹریٹر تھے تو ان کے اٹھانے کے بعد بھی وہ پیج ایکٹیو تھا یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. پھر ان کے بقول 2 دن بعد کوئی پاکستان ڈیفنس پیج ہے اس پہ پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے کہ سلمان حیدر اور وقاص گرایا بھینسا کے ایڈمنسٹریٹر ہیں حالانکہ ہم اغوا ہو چکے ہیں اور پیج ایکٹیو ہے. پھر میڈیا نے اسے اٹھا لیا. انہوں نے کچھ نام لیے ہیں جیسے سمیع ابراہیم ہے یا ہارون رشید انہوں نے وہی الزام ریپیٹ کیا. پھر شاہزیب خان نے کیا اور یہ مقبول جان ہے عامر لیاقت صاحب. پھر شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں بقول ان کی خبر جاتی ہے کہ جی اغوا ہونے والے ایک اور جو بلاگر ہیں احمد رضا نصیر ان کے بھائی نے کہا ہے کہ بھینسا دراصل وقاص گرایا اور نصیر چلاتے تھے. اب انہوں نے کہا ہے کہ دراصل میرا ایک کزن اس کو ٹی وی پہ لایا گیا اس زمانے میں اس کا اپنا بھائی ایجنسی کی تحویل میں تھا اور اس سے یہ گواہی دلوائی گئی کہ میں یعنی وقاص گرایا بھینسا پیج چلاتا ہوں. اچھا اس نے کہا کہ نجم سیٹھی اور شاہزیب خانزادہ جو ہیں وہ کہتے رہے کہ یہ جو 3 بلاگر ہیں وقاص سلمان اور آصف ان کو بھینسا کی وجہ سے نہیں موچی کی وجہ سے اٹھایا گیا اس لیے کہ موچی جو پیج ہے وہ فوج پہ تنقید کے نام سے زیادہ معروف تھا اور میرا خیال ہے اب بھی چل رہا ہے یہ پیج. دیکھیں مطلب تنقید سے زیادہ وہ ایک بہرحال میں تنقید کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. تو اچھا پھر اس کے بعد بھینسا آفیشل کے نام سے فیس بک پہ ایک نیا جعلی اکاؤنٹ بنتا ہے بقول گرایا صاحب کے. اس پہ توہین رسالت کا مواد لگایا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ پاکستان سائبر فورس نامی کوئی پیج اس نے ٹیک اوور کر لیا ہے اور یہ اس نے ریموو کر دیا ہے. تو لوگ اس پہ غور نہیں کرتے بقول ان کے کہ جو اسکرین شاٹ اس زمانے اس کے دکھائے گئے وہ ہمارے اغوا کے بعد کی تاریخوں کے ہیں. سر لوگ ان چیز پر کیا غور کریں گے. مشل کے فوٹو شاپ فیس بک پیجز پر لوگ یقین کر رہے تھے. دیکھیں بنیادی پوائنٹ کیا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے. یہ جو یہ جماعتیں ہیں تحریک لبیک یہ بلاسفمی کے ایشو کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے ٹھیک ہے. کیونکہ آپ نے جو بھی مارکیٹ میں پروڈکٹ بیچنا ہے اس کی کوئی نہ کوئی تو یو ایس پی ہوگی نا. جی میرے چائے کا رنگ بہتر ہے ہاں میرے دودھ میں ملاوٹ نہیں ہے. یہاں اس کو ویپنائز کیا گیا ہے. اچھا سلمان حیدر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا تعلق بھینسا سے کبھی نہیں رہا موچی اور روشنی فیس بک پیجز سے البتہ تھا. عاصم سعید نے کہا کہ میرے بارے میں جو تفتیش ہوئی اٹھانے کے بعد وہ موچی کے بارے میں ہوئی ہے بھینسے کے بارے میں نہیں ہوئی ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ پھر مشال خان جیسے واقعات کوٹ کیے نہیں وہ کہنا یہ جا رہے ہیں کہ ان سے تفتیش موچی کے بارے میں ہوئی اور باہر جو پروپیگنڈا کیا گیا وہ بھینسا کے بارے میں کیا گیا کیونکہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے یہ کیس اٹھایا سینئر جج ہے اور انہوں نے ابھی تفصیلی فیصلہ بھی جاری کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے
کہ اگر الزام ثابت نہیں ہوتا بلاسفیمی کا کسی کے اوپر تو جو الزام لگانے والا ہے وہ اسی سزا کا حقدار ہے. اس میں تشویش کی جو بات تینوں بلاگرز ہیں اور پھر ایشین ہیومن رائٹس والے بھی یہ کہتے ہیں کہ جو میں اور آپ تو استعمال کر سکتے ہیں کہ جی میں آپ پہ الزام لگا دوں توہین مذہب کا، لیکن اب اس میں شبہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں وہ بھی اسے ایز اے ویپن استعمال کر رہے ہیں. اور یہ زیادہ اس سے بہتر کوئی کور سٹوری ہے نہیں، کیونکہ میں آپ کو قتل کر دوں کہہ دوں کہ آپ نے توہین کی. کیونکہ غدار والا ٹیگ پرانا ہو گیا نا، اب وہ ایک بریک لے لیں، ایک بریک لے لیں. ہم مشعل خان کی فیملی سے بات کریں گے، ان کا کیس بھی پھنس کے رہ گیا ہے، سیکیورٹی خدشات بھی ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. مردان کی خان عبدالولی خان یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ مشعل خان کا واقعہ اس سال کے بڑے اندوناک واقعات میں شمار ہوتا ہے اور اس کے اثرات ظاہر ہے بہت عرصے تک محسوس کیے جاتے رہیں گے. بحث بھی کی جاتی رہے گی. 47 افراد گرفتار ہوئے سارے واقعے میں یہ جو، اور اس 14 اگست کو مجھے یاد ہے فاطمہ بھٹو نے ان کی ایک تصویر پوسٹ کی جس میں وہ پاکستان کا جھنڈا پہن کر اور ڈھول بجا رہے ہیں، جو کہ گزشتہ سال کی تصویر تھی. ان کا کیس کہاں پہنچا؟ کہا یہ گیا کہ ان کی خاندان کی ریکویسٹ پہ اس کو ہری پور جیل منتقل کر دیا گیا اس کیس کو، اور سیکیورٹی خدشات بھی تھے فیملی کے، تو ہم نے سوچا کہ ہم فیملی سے ہی بات کر لیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال خان صاحب، ان کے والد مشعل خان مرحوم کے، اور ان سے پوچھتے ہیں. اقبال صاحب بتائیے کیس کہاں تک پہنچا؟ وہ ادھر سے جو ہے نا ہمیں کوئی تاریخ کی اطلاع نہیں آئی ہے، اور ابھی جو ہے نا ہری پور جیل میں کیس سٹارٹ نہیں ہوا ہے. جہاں تک ملزمان کا تعلق ہے تو وہ تو اس میں 3 بندے ابھی گرفتار نہیں ہوئے ہیں جو ظاہر ہے، اور بقایا جو ہے نا اس میں گرفتار ہوئے ہیں. اور اصل میں یہ تو سامنے والے ملزمان ہیں جس کو ہم اداکار کہتے ہیں، لیکن اس کی پیچھے جو ہے نا جو یونیورسٹی میں ابھی جو GIT رپورٹ میں بھی آیا ہے اور انہوں نے بھی نشاندہی کی ہے، تو ہمارا مطالبہ اس بارے میں یہ ہے کہ اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے، اور وہی انکوائری جو ہے نا عوام کے سامنے لانا چاہیے. اور یونیورسٹی میں جو بھی اس چیز میں ملوث ہے، کیونکہ GIT نے بھی مشعل خان کو صاف کر دیا، اور اس نے سبب یہی بتایا ہے کہ اس نے جو ہے نا یونیورسٹی کے اندر کرپشن کی نشاندہی کی تھی. اور پھر یونیورسٹی کے بعد جو سیاسی عوامل ہے، جو سیاسی ہاتھ ہے، جس کو بہت بے دردی سے بہت ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہے، تو چاہیے کہ حکومت جو ہے نا ان لوگوں کی بھی نشاندہی کرے اور ان لوگوں پر ہاتھ ڈالا جائے. تمام باضمیر لوگ جو ہے نا وہ انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن 4.5 ماہ ہونے کو ہے کہ ابھی تک جو ہے نا ہمارا جو ہے نا کیس کا باضابطہ سماعت نہیں ہوا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی سو موٹو ایکشن لیا تھا، لیکن اب اس میں بھی تاریخ نہیں نکلی ہے. ہم حیران ہے کہ ایسی کون سی پراسرار حکومت ہے، طاقت ہے کہ وہ ان چیز کو وہ دبائے ہوئے. آپ نے سنا والد سے، ان سے تو گفتگو جاری رہے گی، لیکن دیکھیں کیس کے بارے میں ہم بار بار، اور سوشل میڈیا پہ بھی لوگ بار بار یہ بات کرتے تھے کہ اس کیس کو مرنے نہیں دینا، آواز اٹھاتے رہنا. لیکن یہ ریکویسٹ تو منظور ہو گئی کہ ہری پور جیل میں شفٹ ہو گیا، لیکن ابھی تک کوئی تاریخ نہیں ہے کیس کیسے چلے گا. اور PTI کے کاؤنسلر وہ بھی ابھی تک فرار ہیں. اور دیکھیں انہوں نے جو بات کی ہے نا یار، یہ بالکل وہی بات تھی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بھی کہہ رہے تھے کہ آپ مرکزی مین کلپریٹ کو پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کیس میں پکڑ لیا، چنیوٹ کے کیس میں پکڑ لیا. ان کے جو پیچھے ہیں وہ انٹچیبل ہوتے ہیں. اس چنیوٹ والے کیس میں اگر اس نے کسی نے اس کو اکسایا ہے اور سوشل میڈیا پر بالکل سپورٹ کی جا رہی ہے کہیں پیجز پہ، ان کا کیا بنے گا؟ جو ممتاز قادری کو آپ نے پھانسی دے دی، جن لوگوں نے ان کو اکسایا، جن کے بیانات آن ریکارڈ ہیں سر، آن ریکارڈ ہیں، ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ اب ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کیپٹن صفدر جیسے لوگ حمایت کر رہے تھے کہ جی بالکل بہت اچھا ہوا. تو آئی مین پوائنٹ از کہ آپ ڈینگی کے مچھر کو مار دیں
آپ 10 لاکھ ڈینگو کے مچھر کو مار دیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن جس گندے نالے میں وہ پلتے ہیں وہ تو آپ کے گھر کے برابر ہے نا, اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کریں گے تو مچھر تو آتے رہیں گے نا سر. صحیح بات. تو وسط صاحب یہ سارا آپ زیادہ پیسمسٹ تھے جب یہ شروع ہوا تھا, حالانکہ مجھے یاد ہے عمران خان صاحب وہاں گئے تھے اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں اس کیس کو میں خود وہ دیکھوں گا, باقی لوگ بھی بہت سے گئے اور سب نے یہ کہا تھا, لیکن اب کوئی بھی میرے خیال میں فالو اپ نہیں کر رہا فیملی کے ساتھ نہیں. اور انفارچونیٹلی مطلب ہم تھوڑے سے آپٹیمسٹک تھے, اور کیونکہ ہمارے تو یہ ہے نا کہ ہمیں ایک تھوڑی سی امید کی کرن دکھا دو تو ہم سمجھتے ہیں کہ سورج نکل آیا. لیکن وہی بات ہے, اتنی بھیانک واقعہ جس کی فوٹیج بھی موجود تھی, سب کے دل, ہم سب کے دل دہلے کچھ عرصے تک, اور اس کے بعد بے حسی کے واپس اپنے اس کھول میں چلے گئے. کہا تو جاتا ہے کہ نیا پاکستان ہے, لیکن ہے تو وہی پرانا ماڈل. بے حسی کا لفظ میں استعمال اس لیے نہیں کروں گا کہ عدالتی نظام ظاہر ہے کہ سلو ہوتا ہے, انلیس یہ کہ فاسٹ ٹریک پہ کوئی کیس لگا دیا جائے, مگر ظاہر ہے کہ جب پاناما جیسے کیسز آئیں تو فاسٹ ٹریک پہ پھر باقی کیسز کی تو گنجائش نہیں رہتی اور پورا فوکس پولیٹیکل ول بھی وہاں چلی جاتی ہے. اچھا, پھر ایز اے میڈیا پرسن میری مجبوری یہ ہے کہ یہ کیس جتنا بھی جینون ہو میں مستقل اس پہ فوکس نہیں کر سکتا, اس لیے کہ خبروں کا ایک سیلاب ہے جس کے نیچے میں دبتا چلا جاتا ہوں, اور مجھے یاد بھی نہیں رہتا کہ یار فلاں جو کیس ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے, اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے. تو یہ بھی پرابلم چلتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, نیوز اپڈیٹس کا وقت ہوا ہے, پھر مشال خان کے والد سے اور ان کی بہنوں سے بھی بات کریں گے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں مشال خان کیس کی. جیسے وسعت نے کہا کہ عدالت جو ہے اس میں کوئی تھوڑی دیر سویر ہو جاتی ہے کیونکہ کیس شفٹ ہوا ہے انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں. جب وہ چلے گا تو شاید تھوڑا سا اس میں وقت لگ جائے, لیکن ایک چیز تھی جو صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت دونوں کے ہاتھ میں تھی, وہ تھی جو سیکیورٹی کنسرنز, یعنی جو ان کو خطرات تھے جن کے بارے میں مشال کے والد اقبال خان نے اپنے اور اپنے اہل خانہ کے بارے میں بیان کیے تھے. تو آج جب میں نے دن میں اہل خانہ کا انٹرویو کیا تو میں نے ان کے والد صاحب سے یہ پوچھا کہ کیا وہ سیکیورٹی خدشات جن کا آپ اظہار کرتے رہے وہ ابھی بھی موجود ہیں. تو سنیے انہوں نے کیا کہا. تک جو ہے نا جتنا کیس ہے وہ جو ہمارے جو ہے نا وہ کاغذات ہیں ابھی تک وہ بھی ہم کو فراہم نہیں کیے گئے ہیں. ابھی ہمارے جو اخلاقی ساتھی وکیل ہے جو میرے دوست ہے وہ میرا ساتھ دے رہے ہیں, لیکن تحریک انصاف گورنمنٹ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو یعنی ماہر وکلا جو ہے نا فراہم کریں گے. ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ فراہم کرتے یا نہیں فراہم کرتے. ہم تنقید اس بات پر نہیں کرتے, وعدہ انہوں نے کیا ہے تو چاہیے کہ وہ بھی ہم کو فراہم کرے, یہ ہمارا حق ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا عمران خان صاحب کا بھی ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ادھر آئے تھے اور اس نے ہم سے ایک وعدہ یہ بھی کیا تھا کہ ہم مردان یونیورسٹی کا نام جو ہے نا مشال خان یونیورسٹی شہید کے نام پر رکھیں گے. لیکن یہاں کے لوگوں نے پرزور مطالبہ کیا کہ یونیورسٹی آف ثوابی جس کا نام نہیں ہے اس کا نام جو ہے نا مشال شہید یونیورسٹی آف ثوابی رکھا جائے. تو ہمارا اب بھی یہی مطالبہ ہے. اور اس کے علاوہ ہم آپ کی وساطت سے یہ بھی جو ہے نا سامنے لوگوں کے لانا چاہتے ہیں کہ ابھی تک جو مرکزی حکومت ہے اس نے مشال خان شہید جو اتنا قیمتی بندہ تھا اس نے کوئی شہید پیکج بھی نہیں دیا ہے, ہمارا پوچھا بھی نہیں ہے ابھی تک. ہم حیران ہیں کہ یہ ہمارے حکمران ہیں. ہم تو اس سے کوئی کرسی نہیں مانگ رہے ہیں, ہم تو اس سے انصاف مانگ رہے ہیں. اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پاکستان میں یہ قتل عام کا میلہ ختم ہونا چاہیے. اس میں غریب لوگ مر رہے ہیں, بچے مر رہے ہیں, اسٹوڈنٹ مر رہے ہیں, اور بڑے لوگ جو ہے نا وہ تماشا دیکھ رہے ہیں. کب تک یہ تماشا دیکھتے رہیں گے؟ لہٰذا ہم کو مجبور نہ کیا جائے کہ ہم جو ہے نا اقوام متحدہ کے دروازے پر دستک دیں. معاف کیجیے گا, تھوڑے میرے سوال ادھر ادھر ہو گئے تھے. ان سے میں نے یہی پوچھا تھا کہ حکومت کیا کر رہی ہے, کیونکہ جن سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا تھا اس کی وجہ سے ان کی دونوں صاحبزادیاں اور مشال کی دونوں بہنیں مستوریہ اور صبا
جو ہیں وہ جا نہیں پا رہی اپنے اسکول. تو میں نے انہی سے بات کی جو بڑی ان کی بیٹی ہیں اقبال صاحب کی, وہ بی فارمیسی میں پڑھ رہی ہیں. تو ان کی زبان سے سنتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں جا پا رہی ہیں اپنے کالج. میں خود جو مردان بورڈ کی ٹاپر رہی ہوں اور میں نے 970 مارکس لیے ہیں, مردان بورڈ کی ٹاپر ہوں. اور اس کے علاوہ میں جب یونیورسٹی گئی تو میں میرٹ میں بھی فرسٹ پوزیشن تھی, اور اس کے علاوہ میری جو ٹیسٹ ہے تو اس میں بھی میں نے ٹاپ کیا ہے. لیکن اگر یہاں پہ میں بات کروں تو کل میرا آخری پیپر ہے, لیکن میں ایگزام کے لیے نہیں جا رہی, اور میری جو ایگزام ہے تو وہ مجھ سے مس ہو گئی. تو یہاں تک کہ میں اس بات کا تعلق اس سے واقف کرتی ہوں کہ مشال کا جو واقعہ ہے تو اس کے بعد جو ہماری ایجوکیشن پہ برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں, تو اس کے لیے نہ تو پروونشنل جو گورنمنٹ ہے صوبائی, اور نہ ہی مرکزی حکومت جو ہے تو وہ کوئی اقدام لے رہی ہے, اور نہ ہی کوئی ہمارے ساتھ کوئی کانٹیکٹ ہے ان کا کہ آپ کی ایجوکیشن کے بارے میں کیا ہوگا. کبھی کہتے ہیں کہ اسلام آباد ٹرانسفر ہوگی, کبھی کہتے ہیں کہ کوئی اور ایریا جو ہے تو وہاں پہ ہم آپ کی تعلیم کا جو سلسلہ ہے تو وہ جاری رکھیں گے, اور آپ کو جانی تحفظ بھی وہاں پہ پرووائڈ کریں گے. لیکن یہ صرف باتیں ہیں, پریکٹیکلی اس کے بارے میں کچھ نہیں ہو رہا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اہم بات سے واقف کروں کہ بلاسفیمی پہ جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں اس ملک میں, مشال کے واقعے کے بعد بھی اس میں بہت زیادہ جو لوگ ہیں تو وہ اس میں متاثر ہو چکے ہیں, اور قتل عام اور قتل و غارت جو ہے تو وہ عام ہو چکی ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ بلاسفیمی ایکٹ کے مطابق تو جو لوگ بلاسفیمسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک اچھا قانون موجود ہے, لیکن جو لوگ بلاسفیمی کو اپنے نافاق عزائم کے لیے اور اپنے گندے عزائم کے لیے اسلام کا پاک نام استعمال کر رہے ہیں تو ان کے لیے اس ایکٹ میں کیا سزا ہوگی. چھوٹی بہن جو کہ ابھی 9ویں جماعت میں جنہوں نے بہت اچھی پوزیشن لی, بڑی بہن بھی ٹاپر رہی, انہوں نے اپنے منہ سے کہا اس سال وہ اپنی پڑھائی جاری نہیں رکھ سک رہی. چھوٹی بہن کا بھی یہی حال ہے, تو ان کے منہ سے بھی سن لیجئے کہ ان کا کیا کہنا ہے. 9 کلاس میں نے 550 میں سے 498 مارکس لیے تھے. اس سخت حالت میں میرا ایگزام تھا, لیکن پھر بھی میں نے اتنے مارکس لیے ہیں, اور اتنے مارکس لیے ہیں, اور 10th میں میرے کوئی ایڈمیشن نہیں ہوئی ہے, کیونکہ ہمیں جو ہے تحفظ چاہیے. ہم تحفظ مطلب حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں تحفظ دیا جائے, ہمارے تعلیم کا کچھ کیا جائے. اور اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم بار بار میڈیا پہ بتاتے ہیں, ہر بار میڈیا پہ بتاتے ہیں, ہر بار کہ انتظامیہ پہ جو ہے وہ ہاتھ ڈالا جائے, انتظامیہ پہ ہاتھ ڈالنا چاہیے. یہ تو اداکار یہ لوگ پکڑ رہے ہیں. دیکھیں سر, فوٹو آپ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, حالانکہ اس میں بھی ہمارے سیاستدانوں نے کافی دیر لگا دی. ہاں دیر تو سب نے لگائی نا جی, سب ڈرے ہوئے تھے. میڈیا کو بھی 1-2 دن لگے ہیں اس سٹوری کو کور کرنے. پہلے سوچا تھا کہ یار ہاتھ لگائیں نہ لگائیں, کیسے لگائیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ جو ویپنائزیشن آف بلاسفیمی ہے نا, یہ اب اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ حکومت بھی اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتی. دیکھیں یہ تو کہنے والی باتیں ہیں نا کہ یار یونیورسٹی کا نام چینج کر دو, اس سے کیا ہوگا. وفاق کی بات کی ان لوگوں نے, ٹھیک ہے کی, بنیادی ذمہ داری کس کی ہے سر؟ PTI کی گورنمنٹ کی ہے, جو خیبر پختونخوا کو کہتے ہیں کہ ہم نے مثالی پروونس بنایا ہے, مثالی پولیس بنائی ہے. بالکل کافی اچھا کام کیا ہوگا. یہاں پر تحریک انصاف کا انصاف کہاں ہے؟ یہ کوئی پلاٹ تو نہیں مانگ رہے نا جی, کوئی وزارت تو نہیں مانگ رہے, بیسک سیکیورٹی مانگ رہے ہیں, اور ایک جینیوئن تھریٹ ہے اس کی وجہ سے. یہ بھی اگر نہیں ہو سکتا بنا دیا جائے کہ ان کی تعلیم جاری رہے, منیمم یہی کر دو نا سر. اور اس کو دی تھی کہ اگر تعلیم کہ آپ کسی اور شہر میں کر لیں, سمپل ہے نا, کوئی اتنا مشکل تو نہیں ہے نا جی. ان بچیوں کا پورا سال ضائع ہو گیا سمجھ لو. ہاں, اب مسئلہ یہی ہوتا ہے نا کہ جی جو آپ کے جو سیاستدان بھی ہیں, ہاں وہ بھی تو بیکلیش سے ڈرتے ہیں نا. ایک بیکلیش سے ڈرتے ہیں, اور دوسرا یہ بھی سوچتے ہیں کہ جی اگر ہم نے ان کی اوپنلی حمایت کی, ہاں تو جو ان کی جو اینٹی گروپس ہیں جو جینوئنلی سمجھتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی شہر میں قاتلوں کے رہا کرانے کے حق میں جلسے جلوس ہوئے تھے سر, وہ بھی تو ووٹر ہی ہیں نا آخرکار, تو آپ ایلینیٹ نہیں کر سکتے. اور اس کیس میں پھر ایسا ہی ہوگا جیسے چنیوٹ میں ہوا ہے, جیسے مشال خان کا ہوا ہے, اور مزید اس پر کیا بات کریں. اب ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ کل تو ختم نہیں ہو رہا, اس پہ اور جب یہ اب کیس شروع ہوگا تو ظاہر ہے آپ کو اس بارے میں ایک وقفہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد اور موضوع پہ آتے ہیں جس پہ باقی ٹی وی چینلز بھی ظاہر ہے سیر حاصل گفتگو کر رہے ہیں. وقفہ لے لیں.
2 روز پہلے آپ جیسا کہ جانتے ہیں تفصیلاً کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ساؤتھ ایشیا افغانستان پالیسی کا اعلان کیا تھا. تب سے ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں جزوی طور پہ اور یہاں کلی طور پہ خاصی گفتگو ہو رہی ہے. آج 4 گھنٹے کا اجلاس ہوا نیشنل سیکیورٹی، 5 گھنٹے، اور اس میں جو پوری قیادت تھی سویلین اور فوجی وہ شریک ہوئے اور انہوں نے سر جوڑ کے کچھ گفتگو کی. کچھ انڈیکیشنز فارن آفس نے کل جو بیانات دیے یا جو آرمی چیف آف اسٹاف ہے جنرل باجوہ کا بیان جو کل کا ہے اس میں آ گئے تھے، اور کچھ چیزیں نئی آئی ہیں جو اعلامیہ اس کا جاری ہوا ہے. اس کے کا اگر میں خلاصہ بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ امریکہ افغانستان میں قائم پاکستان دشمن عناصر کی پناہ گاہیں ختم کرنے پہ توجہ دے، بہتر بارڈر مینجمنٹ میں ہم سے تعاون کرے، افغان مہاجرین کی واپسی و آباد کاری اور افغان مسئلے کے سیاسی حل کے لیے تمام فریقوں کو امن مذاکرات کی میز پہ لانے پہ جیسے ہم فوکس کر رہے ہیں تو آپ بھی کیجئے. جنگ سے مطلوبہ نتائج نہیں نکل سکتے. پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جو کامیابی حاصل کی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. پاکستان اپنا تجربہ افغانستان اور آپ یعنی امریکہ سے شیئر کرنے کو تیار ہے. پھر انہوں نے ٹرمپ نے جو تانا دیا تھا کہ جی اربوں ڈالر لے لیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، ڈبل گیم کھیلتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی اربوں ڈالر کی حقیقت یہ ہے کہ 2001 کے بعد سے ہمیں مینلی کوئلیشن سپورٹ فنڈ جو ہے وہ ملا ہے. ہمیں مالی تعاون کی نہیں، یہ جنرل باجوہ بھی کہہ چکے ہیں، ہمیں مالی تعاون کی نہیں بلکہ اس کی ضرورت ہے کہ پاکستان نے جو ہزاروں قربانیاں دی ہیں اور پاکستان کو جو 120 بلین ڈالر کی جنگ میں نقصان ہوا ہے اسے تسلیم کیا جائے اور قدر کیا جائے. اچھا، اب پھر یہ فیصلہ ہوا کہ وزیر خارجہ آصف جو ہیں پہلے جائیں گے چین، اسے اعتماد میں لیں گے ساؤتھ ایشیا پالیسی اور پاکستان کے ریئیکشن کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد واشنگٹن جا کے امریکی وزیر خارجہ سے کھل کے بات کریں گے. ایک تھوڑی سی امینڈمنٹ ہے. ہاں، ابھی میں پڑھ رہا تھا، میں خواجہ آصف صاحب نے کہیں بیان دیا ہے، پہلے چین جائیں گے، پھر روس جائیں گے، پھر امریکہ پھر جائیں گے. اچھا، اور خواجہ آصف صاحب نے جو ہے کہا ہے کہ دراصل یہ ساؤتھ ایشیا پالیسی جو ہے ٹرمپ انتظامیہ کی یہ حسین حقانی نے تیار کی ہے. وہ اپنی 2 وجوہات، کیونکہ چین تو پہلے ہی دن پاکستان کی فیور میں آ گیا تھا. آج جو روس کا نمائندہ خصوصی ہے کابل اس ریجن کے، انہوں نے بھی اس بارے میں بیان دیا ہے کہ بھائی یہ امریکہ جو ہے افغانستان اور آدیو کو انٹرویو کر رہا تھا. ٹرمپ کی جو ساؤتھ ایشیا پالیسی ہے اس میں کوئی بنیادی طور پہ نئی بات نہیں، اسی طرح پاکستان کا ریئیکشن بھی ایکسپیکٹڈ تھا کہ اسی طرح کا ہونا چاہیے. اچھا، یہ جو پالیسیاں یا بیانات ہیں میرے اپنے حساب سے آئی ایم رانگ میں بھی کہ یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ جی لوگوں کو ظاہر ہے کچھ بتانا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں کسی خاص مسئلے کے بارے میں، لیکن ظاہر ہے کہ سفارت کاری تو چوک میں نہیں ہوتی، وہ تو پیچھے چلتی رہتی ہے. شہری رحمان نے جو ریئیکشن دیا تھا کل وہ مجھے اچھا لگا. انہوں نے کہا جی کہ اگر ہم اس انتظامیہ کے ساتھ شروع سے انگیج رہتے، کسی نہ کسی سطح پہ رابطے میں ہوتے، تو کم از کم ایسی پالیسی نہ آتی جیسی کہ اب کس انتظامیہ کے ساتھ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ. تو وہ ہو سکتا ہے، ان کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی حد تک اثر انداز ہو کے اپنا موقف بھی کی روشنی میں وہ ڈلوا سکتے. فلیکسیبل ایک امید تھی. چلیں، I don't necessarily think so، کیونکہ ایک تو اس انتظامیہ کو خود نہیں پتا کہ ان کا انتظام کیا ہے. also دوسری ٹرمپ کی یار مطلب یہ تو ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں نا، جس طرح وہ اپنے پرانی اتحادیوں سے اس نے باتیں کی ہیں وہ بھی آن دا ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے، وہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ دو خود وہی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ گفتگو ہم نہ صرف کر چکے ہیں بلکہ سارے چینل یہی کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ بات طے کرنے کی ہے، اب یہ بات طے کرنے کی اگر تو یہ سب پاگل ہیں امریکی کہ انہوں نے جو ہے سب کہہ دیا اور ہم نے کہا نہیں جی یہ سب بکواس ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، تو پھر تو ڈیبیٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ گرے ایریا دونوں ملکوں کی طرف سے ہوگا. تو وہ گرے ایریا جو ہے وہ کیوں نہیں ہائی لائٹ ہو رہا؟ اچھا سر، ہو تو گرے ایریا ہی تو ہائی لائٹ ہوا ہے نا سر. دیکھیں، there is one difference پہلے کی پالیسی میں اور آج کی پالیسی میں. پہلے تھا ڈو مور، اب ہے نو مور. یہ ایک فرق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک نئی بات کی جا رہی ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل یو ایس کے جو ترجمان ہیں مائیکل اینٹون، ٹرمپ کی اسپیچ کے بعد انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہم پاکستانی آفیشلز پر
پابندیاں لگا سکتے ہیں اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان گروپس کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے. اب یو کین ٹیک اٹ ایز اے تھریٹ اور یو کین ٹیک اٹ ایز اے پالیسی اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے, یہ تو وقت ہی آپ کو بتائے گا ان کی پالیسی کیسی چینج ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ جیسے یہ مزید ناکامی ان کو فیس کرنی پڑے گی افغانستان میں, فرسٹریشن ہمارے پہ. دو چیزیں میں ایک آپ کو بتاؤں, میجورٹی جو آج میں نے ریئیکشن اپنے دیکھے ہیں آج خاص طور پر آفٹر فالوئنگ دس, اس پریس ریلیز کا بھی, اس اعلامیے کا بھی ایک بڑا حصہ, اور جو ڈسکورس بن رہا ہے اس کا بڑا حصہ اس بات پہ بھی بڑے غصے میں ہے کہ بھارت کو جو افغانستان میں جو بھی رول دیا جا رہا ہے, تو میرے خیال میں زیادہ ٹارگٹ اس کو بھی کیا گیا کہ بھارت جو ہے اس کے اپنے پڑوسی سے جو تعلقات چل رہے ہیں. یہ تو را نرو ہے نا پاکستان. خواجہ آصف صاحب آپ کو پتا ہے وہ کونی مارنے سے باز نہیں آتے, انہوں نے یہ ٹویٹ بھی کر دی کہ جناب یہ پیپلز پارٹی جو تنقید کر رہی ہے, وہ تو میں نے پڑھا نادیہ نبی والا کا, نادیہ والا جی. اچھا, اس میں انہوں نے ایک بڑی مزیدار بات کی کہ اب تک کی جو ایڈمنسٹریشنز آئی نا یو ایس, اس میں یہ تھا کہ کانگریس جو ہے وہ بیڈ کاپ اور پریزیڈنٹ گڈ کاپ ہوتا تھا. پہلی ایڈمنسٹریشن ایسی آئی کہ دو بیڈ کاپ اینڈ ورس کاپ. ہاں, تو پاکستان کو ان سے سامنا ہے. دیکھیں تو پاکستان اس کے لیے کیا تیار ہے؟ نہیں, دیکھیں ایک چیز میں کہوں گا کہ ایک اس کا پازیٹیو ہے, ٹھیک ہے, اور وہ یہ ہے کہ کم از کم ہماری فارن پالیسی میکرز کو ایک تھوڑا سا انجیکشن لگا ہے وٹامن کا. ٹھیک ہے, کیا ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ریجن میں کانٹیکٹ کریں گے, ہم ایران سے کانٹیکٹ کریں گے, چائنا سے نہیں. ہاں بالکل, دیکھیں اب یہی پرابلم ہے نا کہ ٹرمپ کی ایک بہت بڑی خوبی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ ٹرمپ لوگوں کو تقسیم کرتا ہے, میں کہتا ہوں نہیں, بالکل بھی نہیں. وہ لوگوں کو یونائٹ کرتا ہے اپنے خلاف, اینڈ دس از دا وے اٹ از. تو جو اس نے ابھی کیا ہے, جو الائنسز ہمیں پہلے نظر آ رہی تھیں وہ مزید سپیڈ اپ ہوں گی. اگین میں کہوں گا کہ دس اوپنز اے ڈور ٹو کانٹیکٹ ود ایران آلسو, کیونکہ آپ کے یہاں پر کم از کم ایک چھوٹی خطے میں انٹرسٹ کو انسائڈ کرتے ہیں. سو دیر آر اپرچونٹیز, لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ الارم بیل بجتی ہے, ہم اٹھتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ کام پہ جانا ہے, کام پہ جانا ہے, اور پھر 2 منٹ کے بعد ہم سنوز بٹن دبا دیتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں. پنجابی فلم والی مارتے ہیں اور اینڈنگ جو ہے نا, ہاں مطلب کہ جاگتے رہنا ہوگا نا باس. یہ جو کام آپ ابھی ریئیکشن میں کر رہے ہو, یہ آپ کو پرو ایکٹیولی کر لینا چاہیے تھا. کنسسٹنٹ بیسس, جاگتے رہنا, ساڑھے اتے نہ رہنا. جی ہاں, اس لیجیے کل آپ ہی کا دن ہے, آپ کی کالز ہیں اور ہم ہیں. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.